बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और कोई माने या ना माने, खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो भी कंफ्यूज थे, और जब इक़्तिदार से बाहर निकाले गए तो भी कंफ्यूज हैं। अल्लाह ने शोहरत दे दी, एक साबिक़ चीफ जस्टिस ने सादिक और अमीन की मोहर लगा दी, अवाम की नज़रों में सुरखरू कर दिया, फ़ौज ने इक़्तिदार हाथ में थमा दिया, लेकिन आज तक उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, और वो इस कदर कन्फ्यूज़ हैं। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद उनकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा नुमाया तौर पर नज़र आती है। जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए एलिमेंट मौजूद थे, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी थी, अदलिया भी उनके साथ थी, तो उनके कई फैसलों को उन्होंने संभाल लिया। लेकिन अब वो जो भी फैसला करते हैं वो उनके गले पड़ता जा रहा है, और उनको उसका यानी पे बैक करना पड़ता है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। उनकी अगर आप बातों को देखें, जो उनकी बातों का तजाद है उसी को लोग यू टर्न कहते हैं। यानी कभी वो एक बात करते हैं, कभी वो दूसरी बात करते हैं, और कभी वो अपनी ही कही हुई बात पर खड़े नहीं रहते, और कभी वो ऐसी बात करते हैं जिसका सर से लेकर पांव तक कोई वजूद नहीं होता, यानी सिरे से वो बात ही नहीं होती। जैसे उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगा रखा है कि आसिफ अली जरदारी उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, और जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को उन्होंने पैसे दिए, सुपारी दी है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। तो ये उनकी कन्फ्यूजन है, उनका एल्यूजन है, या वो कोई ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जो कि एल्यूजन कह सकते हैं कि एक आदमी जो बाज़ ऐसी चीज़ों को इमेजिन कर लेता है जिनका वजूद ही नहीं होता। तो आजकल खास साहब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। कल सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई, और उन सहाफ़ियों ने ये ख़बर दी कि जनाब खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको ये इल्म है और उनके पास इस बात का सबूत है कि उन्हें वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को कत्ल करने का टारगेट दिया गया है, उनको सुपारी दी गई है, और उनके पास एविडेंस मौजूद है। लेकिन उनमें से कुछ सहाफ़ी कहते हैं खान साहब ने ऐसी बात की नहीं। एक चीज़ और बताइएगा, कोई ऐसी बात हुई है कि वज़ीरिस्तान से कोई 2 दहशतगर्द आए हैं और उनकी जान को खतरा है, कुछ इस तरह की बात हुई है वहाँ मीटिंग में? नहीं, वजीरिस्तान के वाले से उनकी जान को लेके तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई उस मीटिंग में, लेकिन वो काफी ज़ाहिर अपनी सिक्योरिटी के लेके कंसर्न हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, एपीसी में शमूलियत के हवाले से उन्होंने कोई जवाब दिया? जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि एपीसी, पहले तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब एक दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है तो उस पर एपीसी बुलाना शुरू कर दिया, ये तो उनकी समझ से बाहर है। लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने आगे कहा जी खान साहब ने बात की है। तो खान साहब ये बातें कहाँ कर रहे हैं और किन से कर रहे हैं? अगर इस बात के ऊपर वो कायम है कि उनको वाकई मारने की साजिश की गई है, तो फिर उन्हें अदालत में चले जाना चाहिए और वह सबूत अदालत के सामने रखने चाहिए, और ये दरख्वास्त देनी चाहिए कि जनाब मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, मेरी हिफाजत फरमाई जाए, और मेरी साजिश में यही लोग मुलव्वस है, ये मेरे पास एविडेंस मौजूद है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन खान साहब नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बयानिया या इस किस्म की जो बातें हैं या तो ये कन्फ्यूजन में है, या फिर वो प्लानिंग के साथ ये बातें मार्केट के अंदर फ्लोट करते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो उनको हुकूमत ने वो वैसे डरा के खौफजदा कर रखा है। खास साहब को रोज़ाना किसी न किसी तरफ से कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे उनके डर और खौफ में इजाफा हो रहा है। यानी हुकूमत दावे मार रही है, हुकूमत उनको धमका रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक प्लान भी सामने आया कि जो उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क और बनी गाला की जो गलियां, चौराहे, चोर रास्ते, सबका सर्वे कर लिया गया कि खास साहब भागने ना पाए। तो उसने भी उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा किया, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनके जो वोटर है उनकी ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। रात को भी खान साहब की गिरफ्तारी की अचानक इतला फैल गई, पुलिस आ रही है और आज रात गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कई दिनों से हो रहा है, रोज इसी किस्म की अफवाह फैलती है। लेकिन जो रात को अफवाह फैली है पिछली रात को, वो ज्यादा पैनिक वाली थी, क्योंकि उससे कुछ घंटे कबल ये खबर मार्केट में जेर गर्दिश थी कि उनकी गिरफ्तारी का प्लान फाइनल हो गया है, और सारे जमात यानी ये पता लगा लिया गया कि कितने लोग मुजाहमत कर सकते हैं, कितने लोग वहाँ मौजूद होंगे, कितनी गाड़ियाँ चाहिए। तो जो पिछली रात गुजरी है उसमें फिर एक दफ़ा ज़मान पार्क पहुंचो, ट्विटर पे शोर मच गया और सोशल मीडिया पे शोर मच गया, लोग पहुंच गए और सारी रात बेचारे जागते रहे। वो कहते हैं सारी रात रोंदे रहे तो मरिया कोई भी ना। तो ये हो रहा है पीटीआई के साथ रोजाना ये होता है कि सारी रात रोंदे रहे, सवेरे मर्दा कोई नहीं, सुबह फिर खान साहब बरामद हो जाते हैं और पता चलता है उन्हें कोई गिरफ्तार करने नहीं आया।
تو پتہ نہیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ڈرا کے ماریں گے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ماریا نہ ڈرایا چنگا، یعنی مارنے سے بہتر کہ خوف زدہ رکھا جائے. تو حکومت کے پاس ابھی گرفتاری کے لیے کوئی جواز بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کیس بھی نہیں ہے کہ جس کے تحت انہیں گرفتار کیا جائے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ ڈر اور خوف ختم نہیں ہو رہا، اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے خاص طور سے جیل برو تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس میں بھی کنفیوژن اتنی ہے کہ مذاق ہو رہا ہے. جب ایون ایک سوال یہ ان سے ضرور ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل برو تحریک ہے، تو آپ تو ظاہر ہے ابھی گھر بیٹھے ہیں، آپ نہیں لیڈ کریں گے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے کہا کہ نہیں ابھی آپ ریسٹ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ آئیے گا. اس سے پہلے جو ہے نا ہم جیل برو تحریک جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2-3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر میں بھی اس کا حصہ بنوں گا. خاص ہم نے صحافیوں کو بتایا جی وہ میرے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ابھی صبر کریں، پہلے ہم گرفتاری دیں گے پھر آپ گرفتاری دیجیے گا، اور میری 2 ہفتے بعد ٹانگ صحیح ہو جائے گی اور پھر میں اس کے بعد گرفتاری دوں گا. گرفتاری دینی ہے تو ٹانگ سے کیا تعلق ہے؟ خاص صاحب گڑک کو کسی نے لت لا لینی ہے. گرفتاری دینی تو سب سے پہلے خاص صاحب کو چاہیے کہ بنی گالہ کے باہر سارے کیمپ ہٹائیں اور زمان پارک کے باہر بھی سارے کیمپ ہٹائیں اور کہیں جی آؤ میں پڑھ لو، میں بیٹھا ہوا، کسی کی ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر لے یا میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کام وہ نہیں کر رہے. اور تیسری کنفیوژن ان کی یہ ہے، جو بڑی کنفیوژن جس کے اوپر میں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ وہ کنفیوز کیوں ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہی کام کر رہی ہے جو جنرل باجوہ کر رہے تھے، جنرل باجوہ کی باقیات ہیں، اور جو کچھ جنرل باجوہ کے دور میں ہو رہا تھا وہی ہمارے ساتھ اب بھی ہو رہا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے نئے آرمی چیف سے بڑی امید ہے اور میں ان کو مارجن دے رہا ہوں، اور ابھی وہ ان کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں تو ان کا بھی پیغام نہیں آیا. تو یہ ہے اصل میں رونا. جو میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ روندی یارہ نو نہ لے لے پراواں دے، یعنی وہ باتیں کریں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے الیکشن دے دو. اندر سے ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کے جو محسن مربی اور پرانے جو ان کے خیرخواہ ہیں اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت، وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ دے اور وہ کہ جناب خاص سا فکر نہ کرو اسی تھوڑے نال ہے اور آپ کو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا اور آپ کو ہم دوبارہ حکومت میں لے کر آئیں گے. یہ ان کی اتنی سی معصوم سی خواہش ہے جو موجودہ آرمی چیف اور ان کی قیادت پوری نہیں کر پا رہے. اور وہ ہر بات میں شاید جو ہے نا وہ ہر شعر کے پیچھے اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آج اب میرے بالما تیرا انتظار ہے. آرمی چیف صاحب جنرل آصف منیر صاحب، آپ جب سے آرمی چیف بنے آپ نے ہمیں منہ نہیں لگایا، آپ نے ہمیں فٹے منہ نہیں کہا، تو کیا کریں؟ ہم تو آپ کو بڑی آپ کی محنتیں ترلے کر رہے ہیں، آپ کو گریس مارکس بھی دے رہے ہیں کہ جناب آپ نہیں ہیں، لیکن لگ دیں جی کہ تسی ہو، کیونکہ پرویز لائی آگے کانچی کے اندر جناب اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے، میرے بندے بھی چک رہی ہے. اب چودھری پرویز لائی صاحب کے 2 بندے غائب ہیں. اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہے، سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سورسز بھی جو ہے یہ ہمارے نہیں ہے بلکہ یہ سورسز بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور کاف لیگ والوں کے ہیں، اور ان کے وہ سورسز ہیں جو کہ جن کا دعویٰ ہے کہ فوج کے اندر ان کے بڑے روٹس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ 2 بندے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھائے ہیں اور ان کو فلاں جگہ پہ رکھا گیا ہے، ان سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے. جبکہ جو ادر سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب چودھریوں نے اپنے بندے آپ غائب کر لیے، چودھریوں نے اپنے بندے خود غائب کر لیے. اور یہ سعید چودھری نے بھی اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا کہ چودھری ماضی میں بھی اپنے مامے حبیب اللہ وڈائچ کو غائب کر چکے ہیں، اور پھر عدالت کے حکم پر جب ان کی تلاش شروع ہوئی تو بیلف جو ہے وہ چودھری کی حویلی پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ غائب تھے، اور وہیں سے پھر وہ برآمد ہوئے. وہ بیلف نے برآمد نہیں کیے تھے لیکن یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی حویلی میں مقیم ہے، اور شاید اسی لیے جو ہے وہ کنجا ہاؤس پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ورنہ کنجا ہاؤس میں سے کیا کنجا نکلنا ہے؟ اگر چھاپا مارنا تو لاہور میں پرویز لائی کے جو بڑے بڑے محلات ہیں، اگر آپ نے وہ محل دیکھے ہو چودھری پرویز لائی روڈ پہ آف ہاؤسز ہے تو ان میں چھاپا مارا جائے، تو وہاں تو کوئی چھاپا مارتے نہیں. تو چودھریوں نے پتہ نہیں اپنے بندے خود غائب کیے ہیں، لیکن وہ عمران خان کو یہ باور کرا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. پھر عمران خان جو ہے وہ سمجھتا تو ہے چودھریوں کو، وہ کہتے ہیں ہاں تاثر یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے وہ لوگ ہیں، لیکن کسی طریقے سے جنرل آصف منیر سے بات ہو جائے. تو جنرل آصف جو ہے وہ کوئی پیغام نہیں آیا. ابھی بھی انہوں نے کل میڈیا سے بات کی اور صحافیوں سے، غیر ملکی میڈیا سے، تمام لوگوں کو بلا کے جن کو اپنے کہتے ہیں دل کی بھڑاس نکالنا. آج کل یہ ویسے پاکستان کی سیاست میں انہوں نے اس کو ڈیلی سوپ کر دیا. پہلے ہوتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل خبر آپ کو ہفتہ 10 دن بعد ملتی تھی،
کوئی بڑی خبر بڑی دیر بعد باہر آتی تھی. جو مذاکرات اجلاس ہے بڑے آرام سے ہوتے تھے اور چیزیں بڑے سٹل طریقے سے ہوتی تھی. اب تو ڈیلی سوپ ہے. اب تو کام صرف یہ ہے کہ صبح ناشتہ کیا, اس کے بعد یا صحافیوں سے ملاقات کی, یا میڈیا کو بلایا, کچھ یوٹیوبر سے بات کی, ان کو اپنی باتیں فیڈ کی, اور اس کے بعد اپنے پیغام فلوٹ کیے, اس کے بعد اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا لیا, ان کے کانوں میں پھونک ماری, اس کے بعد پھر رات شام ہوئی تو تھوڑا وقفہ لے لیا اور کوئی اور کام کر لیا, اور جیسے ہی وہ اس سے تھوڑے سے یعنی نیند کا غلبہ آنا شروع ہوا تو کسی کے کان میں کہہ دے, باہر جا کے کہہ دو پولیس آ رہی ہے, تو وہ سارے الرٹ ہو گئے, چوکیدار جاگ گئے, اور چوکیدار جاگ رہے ہیں, صاحب سو رہا ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے زندگی جھنڈوا اور پھر بھی گھمنڈوا. آگے بڑھیں گے. اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ آرمی چیف کا جہاز غائب ہو جائے اور پھر فوج بڑے آرام سے بیٹھی ہو, اور لیکن یہ ہو رہا ہے. اور یہ دو دھتکارے ہوئے فوج کے ایکس جو سروس مین ہیں خبریں دے رہے ہیں, اور خبریں یہ ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب برطانیہ گئے تو ان کی سرگرمیاں پورے طریقے سے مشکوک بنا دی جائیں, اور وہ پریزنٹیشن ایسے دی جا رہی ہے جیسے وہ کوئی ایسا کام کرنے گیا ہے جو ملک و قوم کے بڑا خلاف ہے. پہلی بات یہ کہ ان کا طیارہ جیسے برطانیہ کی حدود میں داخل ہوا غائب ہو گیا, یعنی اس کا رڈار سے رابطہ ٹوٹ گیا. اور بعض خاموش مجاہدوں نے عادل راجہ کو خبر دی کہ جناب وہ تو کسی امریکہ کی حدود میں چلے گئے ہیں اور وہ امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ میں خفیہ ملاقات کرنے گئے. بھائی اگر آرمی چیف کو امریکہ جانا ہے, ان کو خفیہ طور پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے ایک انویٹیشن آئے گا, آصف منیر صاحب امریکہ چلے جائیں گے. اور امریکہ آپ کو آج کل ویسے منہ نہیں لگا رہا, آپ کو پتا تو ہے کہ IMF جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چل کے ذرا بات مکمل کر لیں کہ جنرل آصف کے حوالے سے یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی ان کی سرگرمیاں مشکوک ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں جی لندن میں ملاقات ہو رہی ہے اور وہ نواز شریف صاحب نے بلایا ہے, اور نواز شریف اپنی واپسی کے حوالے سے میک شور کرنا چاہتے ہیں, یا پھر جنرل آصف منیر صاحب انہیں کہنے گئے ہیں کہ جناب آپ تشریف لے آئیں, کچھ نہ کچھ ملاقات کے اندر طے ہوگا. ملاقات ہوگی, پہلی بات تو یہ ملاقات ہوگی, اور یہی سب سے بڑا یعنی اس کے اوپر سوالیہ نشان کہ ایک بندہ جب گیا فوجی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تو ان کو نواز شریف سے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ایک آرمی چیف کے لیے کسی بھی پارٹی کے سربراہ سے بات کرنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے کو وہاں جانا ضروری ہے؟ مطلب بچوں والی باتیں ہیں کہ وہ وہاں گئے ملاقات کرنے کے لیے جیسے ان کے پاس کوئی سورس ہی نہیں ہے. یا بیٹھ کے جو ہے نا وہ آرمی چیف جب پینٹاگون کے سربراہ سے بات کرتا ہے, کسی اور سے بات کرتا ہے, تو کسی کو کانوں کان خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, لیکن ساری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے. اور یہ بیچارے میجر لیول کے اور کرنل لیول کے لوگ شاید ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جہاز غائب ہو گیا. بھائی وہاں کی جب پاکستان سے گئے ہیں جنرل آصف منیر, تو اس کے بعد جب برطانیہ کی فضا میں وہ جائیں گے تو وہاں کی جو آرمی ہے وہ ان کا پروٹوکول کرے گی, وہ پھر باقیوں سے ڈسکنیکٹ کرے گی, تاکہ ان کی ذمہ داری ہو گئی اب کہ ان کی وہ پروٹیکشن کرے اور ان کو پروٹیکٹیو طریقے سے برطانیہ کے اندر جہاں جہاں انہوں نے جانا ہے وہ لے کے جائیں. تو یہ مطلب اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. تو امریکہ کا خفیہ دورہ کیا جا رہا ہے, جی وہ ایٹمی ہتھیار دیں گے, فلانا دیں گے, یعنی فوج کو مذاق بنا کے رکھ دیا. اور کنہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا؟ جن کا تعلق فوج سے رہا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو پالا, جن لوگوں کو کھلایا پلایا, جوان کیا, وہی ان کے الٹا گلے پڑ گیا. اسے کہتے ہیں الٹی آنتے گلے کو پڑنا. یہ اب وہ ان کو گلے پڑے ہوئے ہیں. خان صاحب کو لائے تھے تو خان صاحب ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ جو ان کے فوج میں جاب کر چکے ہیں, جو خلف اٹھاتے ہیں کہ جناب ساری عمر آپ کے وفادار رہیں گے, وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی شرم نہیں آتی کہ کسی فوج کا سربراہ اس قسم کی باتیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے, سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور بڑا ایک کوشچن مارک ہے اور لڑائی ہوتی ہے, اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے فوج کو سیاست کے اندر. لیکن باقی کی باتیں آپ مطلب اس قسم کی افواہیں پھیلا کے یہ کر کیا رہے گی؟ جی پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہے اور وہ جو سارا اس طرح کا جو مٹیریل ہے وہ اب ہمیں دینا پڑے گا, ہم سودا کرنے گئے ہیں, ماشاء اللہ لگ رہا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے, جتنے منہ اتنی باتیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے. چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اظہار رائے آپ کریں, کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کریں, لیکن سازشیں تو نہ کریں, پروپوگنڈا تو نہ کریں. جو حقائق ہے وہ سامنے رکھ دیں, جو حقیقتیں ہیں وہ کھول کے سامنے رکھ دیں. بس اس بات میں کیا دو رائے ہے کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بٹرے کیا یا خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے, تو انہوں نے خان صاحب سے اپنا وہ بیساکھیاں چھین لیں, وہ پیچھے ہٹ گئے.
یہ دنیا کے آگے آشکارا ہو گیا. آج خان صاحب دوبارہ وہ بیساکھیاں مانگتے ہیں, وہ نہیں ملتی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو معاملہ چلے وہ کانسپریسی تھی, وہ سازش تھی اور ان کو ہٹانا غلط تھا؟ آج تو پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا غلطی تھی. تو ان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد آپ 2016 دیکھیں اور آج دیکھیں, 8 سال تقریباً ہونے کو ہے, 9واں سال ابھی شروع ہے, تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم ورسٹ پوزیشن میں چلے گئے. تو یہ تجربہ جو کیا گیا یہ غلط ہے, یہ حقیقت ہے. باقی کی چیزیں کہ جی وہ مطلب کانسپریسی ہے نا کہ جی فوجی سربراہ کے حوالے سے, تو ایسے لوگوں کی سرکوبی ضروری ہے, کیونکہ انہی معلومات کو لے کے تو پھر یہ سیاستدان کنفیوز رہتے ہیں. ان کے پاس تو معلومات ہوتی نہیں ہے. وہ کسی نے یوٹیوبر نے اپنا ریٹنگ کے لیے کوئی ایسی بونگی مار دی اور اس کے بعد وہ چل سو چل کہ جی فلاں صاحب نے کہہ دیا. بڑے معتبر صحافی ہیں, وہ اتنے معتبر ہے کہ ان کو اپنی بات پہ یقین نہیں ہوتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اور فلانے نے وہ جی ذرائع نے کہہ دیا, خاموش مجاہدین نے کہہ دیا. بھائی تمہارے کہاں سے ذرائع آ گئے؟ تم کون سے جرنلسٹ ہو؟ تمہیں تو فیڈ کر رہے ہیں لوگ جو دشمن ہے. تمہیں یہ نہیں پتا, صحافی کو پتا ہوتا ہے کہ ذرائع ٹھیک ہے یا غلط ہے, وہ رانگ ہے یا رائٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جس نے جو خبر دے دی وہ ذرائع بن گئے. آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے. آپ کے وہ ویریفائی کرنے کے کچھ طریقے ہیں ہی نہیں. بس فلاں نے بتا دیا, ہمارا چونکہ وہ ہم خیال ہے, ہمارا وہ جیسے وہ ہمارے دوست عمران ریاض صاحب وہ تصویر شیئر کر دیتے ہیں کہ جناب یہ مریم کا کمرہ ہے جیل میں, سب جیل جہاں ایک بیڈ لگا ہوا, علیحدہ باتھ روم ہے اور فلانا فلانا فلانا, اور وہ تصویر ہے وہ پنڈی کے ریسٹ ہاؤس کی. اب کون جا کے تصدیق کرے گا وہ پنڈی کا ریسٹ ہاؤس ہے کہ نہیں ہے؟ بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے. تو قائد بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا اور قوم بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والوں میں شامل ہے. یہ حال ہو گیا. یہ نہیں وہ کیا زندگی ہے ان لوگوں کی. حکومت کی سن لیں آپ, ان کے تو بابا آدم ڈرالے ہیں, ان کی تو کوئی چیز کنٹرول ہی نہیں ہوتی. پٹرول شارٹ ہو گیا جناب, قلت ہو گئی ہے. کیوں جی؟ پٹرول قیمتیں بڑھیں گی. اور یہ پٹرول قیمتیں کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. آئی ایم ایف کے حوالے سے خبریں چل رہی جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی آ کے کہہ دی جی آئی ایم ایف ہر کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے, حساب مانگ رہا ہے. اب وہ بیچارے بات سچی کر رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں نہیں بتانے کی ہوتی ہیں. کچھ باتیں آپ کے اوپر بیت رہی ہوتی ہیں, آپ وہ نہیں ظاہر کرتے. وہ کہتے ہیں نا کپڑا چکو تو اپنا ہی ٹھڈ ننگا ہوتا ہے. پیٹ سے کپڑا اٹھائے تو آپ کا پیٹ ننگا ہوگا, کسی اور کا ہوگا. تو آپ اپنی قمیص اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, دیکھیں ہمارا پیٹ یہ خالی ہے, ہم بھوکے مر گئے. تو جب اس قسم کی چیزیں لوگوں کے سامنے آپ پیش کرتے تو آپ اپنی ویلیو کو خراب کرتے ہیں. تو پھر اس سے لوگ پھر گوسپ کرتے ہیں, پھر افواہیں پھیلتی ہیں. تو جب پرائم منسٹر کہتا ہے جی آئی ایم ایف بہت سخت شرائط لگا رہا ہے اور ہمیں بالکل تباہی کے دہانے پہنچ گئے, تو پھر لوگ کی کریں گے, لوگوں میں پینک پھیل گیا ہے. پیٹرول ذخیرہ ہونا شروع ہو گیا, جی پیٹرول 300 ہو جائے گا. تو لوگوں نے پٹرول پمپوں نے کہا جی مہنگا ہو رہا, تو جو ہمارے پاس ہے وہ ذخیرہ کر لیں. اور قلت ہوگی. پنجاب میں بڑا بحران ہے, لیکن قلت کوئی نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم لائسنس کینسل کر دیں گے. بھائی کر کے دکھائے نا, جائے چیک کرنے والا ہے کوئی نہیں, کوئی جا کے پوچھتا نہیں بھائی تو نے 5 روپے کی چیز 10 روپے کی کیسے کر دی. وہ میکنزم کہاں ہے؟ ساری توجہ اس بات پر ہے کہ جناب یہ افسر ادھر لگا دے, وہ افسر ادھر لگا دے, کرسی بدل دے, یہ میرا بندہ, یہ میرا بندہ, یہ میرا بندہ. ایک ہمارے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آ گئے ہیں, ان کو ساری بیوروکریسی کا پتہ ہے, کیونکہ ان کا تو جو چینل ہے وہ تو ایکسپرٹ ہے بیوروکریسی کے اوپر. تو اپنی مرضی کے بندے لگا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں کچھ یہ کام بھی کر جاؤں کہ یہ جو لوگ اس پیریڈ کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی نگران حکومت آ گئی, ان تو کوئی حکومت ہی نہیں کی, تو اس میں جو مال کماتے ہیں ذخیرہ اندوز منافع, اور ان کو تو پکڑے, ان کے اوپر کچھ وہ توجہ نہیں ہے ان کی. اور اسی طرح پٹرول کی قلت. آج یہ ہونا چاہیے کہ آج کم از کم 15-20 پٹرول پمپوں کے لائسنس کینسل کرے نا, تو کان سیدھے ہو جائیں گے سارے کہ جی پٹرول نہیں ذخیرہ کرنا. 15 دنوں بعد قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے, کم ہونا, ابھی ہفتہ 10 دن پڑے ہیں اور ابھی سے لوگوں نے یعنی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, وچ از ویری بیڈ. حکومت کو اس میں زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایک اور کام الیکشن کے حوالے سے اب حکومت نے ایک اور خبر انہی کی طرف سے آئی ہے, یعنی سمجھ لیں کہ ذرائع کے مطابق یہ ہو رہا ہے. نہیں, ذرائع نہیں, حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں جناب عدالتوں میں, عدالتیں فیصلہ کریں کہ پہلے مردم شماری ہوگی, حلقہ بندیاں ہوگی, پھر الیکشن ہوگا, اور ایک ہی وقت میں الیکشن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اب الیکشن کرائیں, کل کرائیں, پرسوں کرائیں. یہ سارا سال ہی ہو گیا ہے, لوگ الیکشن موڈ میں ہیں. ابھی بھی الیکشن موڈ شروع ہو چکا ہے. اب الیکشن موڈ ابھی شروع ہوا ہے. مارچ میں
قومی اسمبلی کی بائی الیکشن ہوں گے یعنی ضمنی الیکشن ہوں گے, پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے, پھر ابھی ہم نے کراچی کے بلدیاتی الیکشن دیکھے ہیں, پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, خیبر پختونخوا کے الیکشن ہوں گے, پھر جنرل الیکشن ہوں گے. یہ تماشا ہے. جس طرح یعنی ہر چیز ڈیلی سوپ کر دی ہے, اور کچھ تو کام سیٹل کریں. 5 سال کیوں رکھے گئے تھے؟ 5 سال کا مطلب تھا ایک دفعہ الیکشن ہو, حکومت آئے, اس کو کام کرنے دیں, 5 سال موقع دیں, اس کے بعد سب لوگ ووٹ ڈالیں, اپنا جس کو جتانا ہے, جو جیتے جو ہارے, لوگ اپنے اپنے کام پہ لگ جائے اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی کو صحیح کرے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. یہ پروسیس ہوتا ہے ڈیموکریٹک. یہاں تو وہ پروسیس نہیں چلنے دیا جا رہا. ادھر حکومت الیکٹ ہوتی ہے, ادھر اس کی ٹانگیں کھینچ دیتے ہیں, چاہے کوئی حکومت ہو, نواز شریف کی ہو, عمران خان کی ہو, یا موجودہ سیٹ اپ جو کہ جمہوری طریقے سے ہی آیا ہے. لیکن کون چلنے دے گا اسے؟ کوئی نہیں چلنے دے رہا. میری باری میری باری میری باری یہ ہو رہا ہے. اور سفر کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہا ہے. بھائی الیکشن کرائے, اگر آپ نے اکتوبر میں کرانے ہیں, نومبر میں کرانے ہیں, جنوری میں کرانے ہیں, مارچ میں کرانے ہیں, ہی نہیں آنا ہے, شی نہیں آنا ہے, جس نے آنا ہے الیکشن کرائیں اور کرا کے اس کے حوالے حکومت کریں تاکہ لوگ اپنا کام کریں. یہ جو افواہیں پھیلانے والے اور اس طرح کا ماحول پیدا کرنے والے, یہ سب بند ہو جائے گا. لیکن نہیں جناب, ہر بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں وہ اس ملک کا خیر خواہ ہے, اور عدالتوں میں اب جائیں گے, اور یہ جمہوری لوگ ہیں, فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں, اور نام جمہوریت کا ہے کہ جی ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم سیاست عوام کے خادم ہیں, ووٹ لینے جائیں گے تو کہ آپ کے خادم ہیں, لیکن ہم آپ کے فیصلے نہیں کر سکتے, فیصلہ آپ عدالت سے لیں گے. تو پھر عدالتوں کو کھڑا کر دیں الیکشن میں. اس مرتبہ جوڈیشری کو کہیں جی آپ الیکشن لڑیں, کیونکہ ہر فیصلہ تو آپ سے ہی کرانا ہے ہم نے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا, وہ کہتے ہیں مارشل لا, ایک جوڈیشل مارشل لا. تو جوڈیشل مارشل لا بھی لگا رہا ہے اس ملک کے اندر, مارشل لا بھی لگا رہا ہے, لیکن آخر جو تان ٹوٹتی ہے سیاستدانوں پہ, اور سیاستدان جو ہے وہ ڈیلی سوپ سے باز ہی نہیں آ رہے. یعنی وہ 2020 ڈیلی سوپ, روز یہی تماشا, روز یہی تماشا. تو اس سلسلے کو جو ہے وہ میرا خیال ہے بند ہونا چاہیے. بیٹھ کے سوچنا چاہیے, آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں. اگر 5 سال زیادہ ہے تو 4 سال کر لیں, اور اگر الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں تو 2 مہینے پہلے کر لیں. سارے الیکشن کٹے کرا لیں, کچھ عمران خان صاحب سوچیں, کچھ وہ سوچیں, اور اطمینان سے بیٹھ جائیں. کچھ 4-6 مہینے تو اسٹیبل رہیں تاکہ IMF جیسے افریز سے ہم نبڑ لیں اور معیشت کو ٹھیک کر لیں. کتوں آنے نئے پیسے؟ یعنی اگر معیشت کے اوپر یا پاکستان کے اوپر معاشی سٹریس آئے گا تو کیا یہ ملک بچے گا؟ اور اگر یہ ملک خدا نہ سے کچھ ہو گیا تو پھر کون سی PTI اور کون سی کوئی اور جماعت اور کون کہاں پہ حکومت کرے گا؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.